हमारे वालिद ने हमसे जब हमको सोच खाने की तरफ लेकर आए और हमें ले जाना शुरू किया, तो आप यकीन कीजिए कि इब्तदाई तौर पर जब मैं 5-6 साल का था तो तख्त के नीचे हमें बिठा के सब कहते थे बेटा पहले सुनो, वजीर भाई तो मतलब वो शख्स हैं कि वो कराची की अज़ाई तारीख अगर मुरतब की जाएगी तो वजीर जाफरी के बगैर वो नामुकम्मल है। आजकल की जाने वाली सोचखानी में वो कौन से असनाफ हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? अगर आप जिक्र कर रहे हैं किसी ऐसे वाक़े का जिसके अंदर मसाइब मौजूद हैं तो आपकी मुख्तसर नहीं है तो आपके मुंह से वाह के बजाय आह निकलनी चाहिए। वही कदीमी कलाम पढ़े जा रहे हैं, उन्हीं शोरा के जो सरे फहरिस्त रहे हैं, मीर तकी मीर, मीर अनीस मीर, मिर्जा दबीर साहब और जो पुराने शोरा थे, तो इसकी क्या वजह है? और आप लोग भी क्यों पुराने ही कलाम आज तलक पढ़ते हैं, नई इसमें जिद्दत कह लें वो इख्तियार क्यों नहीं हो रही? एक दिन मुझे ऐसा भी याद है कि 8 मुहर्रम को मेरे ताया ने 12 मजलिसें पढ़ी हैं। लाइव ट्रांसमिशन जो है कम बेश ये वो ज़माना था जब रेडियो पाकिस्तान कराची से अय्याम अज़ा में यानी पहली से लेकर 10 मुहर्रम तक मौसीकी का एक नोट भी नहीं बजाया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कुमैल जाफरी, अलमदार कमेटी चैनल की जानिब से। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मरहूम सोच खान सैयद मज़ाहिर अली काज़मी साहब के फ़र्जंद सैयद मुर्तज़ा अली काज़मी साहब हैं, जो कि ख़ुद भी एक सीनियर सोच खान है। हमारी आज की गुफ्तगू कराची की अदादारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुर्तज़ा अंकल? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? ठीक हैं, करम है मौला का। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया। और मैं आपके पीछे पिछले साल से ही पड़ा हुआ था मगर वो टाइमिंग मैच नहीं हुई, तो शुक्रिया आने का। और हम बातचीत करते हैं कि ये बताइए कि आपका बचपना कहाँ गुजरा, आज़ादारी से आप कैसे कैसे मुंसलिक रहे और यहाँ तक कैसे पहुँचे? थोड़ा अपना आज़ाई सफ़र के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमल बेटा, आपने मौका दिया इस बात का। और मैं इस बात की ज़रूरत बहुत अरसे से महसूस की जाती रही है कि आज़ादारी के मुख्तलिफ़ पहलू और ख़ुसूसन चूँकि मेरी वजह शोहरत सोसानी और मरसिया ख़वानी है, तो मैं ज़रूरी समझता रहा हूँ इस बात को कि आज़ादारी की इस सनफ़ के मुतालिक गुफ्तगू को डॉक्यूमेंट किया जाए और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, वरना ये तमाम की तमाम चीज़ें एक तारीख़ का हिस्सा बन के रह जाएंगी और हमारी मौजूदा नई नस्ल और आने वाली नस्लों में को इस बात का इल्म भी नहीं हो पाएगा। मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा काज़मी है। मेरे वालिद सैयद मज़ाहिर अली काज़मी का ताल्लुक़ दिल्ली से है और था कहना चाहिए मरहूम का। और दिल्ली में मेरे जो फैमिली है उनकी रिहाइश जो है वो हवेली कल्लू खवास जामा मस्जिद दिल्ली के करीब में हुआ करती थी। और मेरे आबा अजदाद में सोसानी का ये शगफ़ और ये शौक़ बहुत नस्लन बाद नस्लन मौजूद था। सही। और चूँकि सोसानी की सच अपनी तारीख़ जो है वो दिल्ली और लखनऊ से एनरिच है। और दिल्ली के बहुत मशहूर सोसान मंजू साहब और जो बाद में लखनऊ में भी सोसानी करते रहे, ये तमाम अफराद ऐसे थे कि जिनका नाम सोसानी की तारीख़ के अंदर काबिल ज़िक्र है। मेरे दादा सैयद वारिस अली काज़मी और मेरे दादा के चचा मीर मुनव्वर अली और मीर आजी अली शुरू से ही सोसानी करते रहे। सोसानी का ये शक्ल जो है और जो आज मुरव्वजा शक्ल है सोसानी की, ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ काफ़ी तब्दीली हुई है। दिल्ली में उस वक्त ये सोसानी को जनरली सोसानी नहीं बल्कि मरसिया ख़वानी या रोज़ा ख़वानी कहा जाता था। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि सोसानी का ये फ़न आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे मीर मुनव्वर अली से आफ्ताब अली काज़मी जो मेरे ताया हो जी मेरे वालिद के तायाज़ाद भाई थे, लेकिन तमाम सोसानी के हल्क़ों में मेरे वालिद को आफ्ताब काज़मी साहब के छोटे भाई की हैसियत से ही जाना चाहता था। और वो आफ्ताब काज़मी साहब से इतने ही करीब रहे हैं कि जितना कि एक भाई, या मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि भाइयों से ज़्यादा
میرے والد. تو آفتاب کاظمی صاحب نے باقاعدہ موسیقی کا کئی تعلیم بھی حاصل کی کلکتہ میں بہت مشہور ناموں کے ساتھ. اور ایک عجیب سا واقعہ یعنی پیش آیا جس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے میری تایا کو موسیقی سے موسیقی چھوڑ کر اور اس طرف آنے پر مہمیز کیا اور مجبور کیا. میرے تایا آل انڈیا ریڈیو سے ٹھمری جو ہے وہ جو راگوں کی وہ ان کی ریسیٹیشن ہو رہی تھی جو اتفاقاً میرے تایا آفتاب کاظمی صاحب کے والد نے اتفاق سے سن لیا. اور جب وہ گھر تشریف لائے آفتاب کاظمی صاحب اس لائیو ٹرانسمیشن کے بعد تو انہوں نے میرے تایا کے ہاتھ میں یعنی آفتاب کاظمی صاحب کے ہاتھ میں ان کے والد نے ایک مرثیے کی کتابیں ان کے ہاتھ میں رکھی اور یہ فرمایا کہ بیٹا اگر تمہیں خدا نے ایک اچھی آواز دی ہے تو کیوں نہ تم اس راگ رنگ کو چھوڑ کر اور ایک مظلوم کا پیغام ساری دنیا کو پہنچاؤ. کیا کہنا. کس انداز سے انہوں نے یہ کہا تھا, کس لہجے میں کہا تھا, اس کا اثر یہ ایسا ہوا کہ آفتاب کاظمی صاحب نے اس دن کے بعد پھر موسیقی سے اس طرح سے اپنا تعلق باقی نہیں رکھا جس طرح کے, اور پھر اس دن کے بعد سے انہوں نے مرثیہ خوانی اور سوز خوانی شروع کی. میرے والد بہت ابتدائی سے چونکہ وہ ہم عمر تو میرے تایا کچھ ظاہر ہے کہ وہ بڑے تھے میرے والد سے, تو میرے والد ظاہر ہے کہ ان کا ادب کیا کرتے تھے. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ایک دوسرے کا بڑوں میں اور چھوٹوں میں آپس میں جو ایک احترام کا تعلق تھا وہ موجود رہتا تھا. تو میرے والد شروع سے میرے تایا کے ساتھ یعنی آفتاب کاظمی کے ساتھ رہ چلے اور انہوں نے تمام سوز خوانی کے رموز جو ہیں وہ اپنے آفتاب کاظمی صاحب سے سیکھے. آفتاب کاظمی صاحب نے وہاں پر یعنی دہلی میں بھی تمام مجالسوں میں سوز خوانی کی, اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان یہاں آنے کے بعد پھر وہ یہاں شفٹ ہو گئے. اور پھر یہ وہ زمانہ تھا, میں آپ کو بتاؤں یعنی 1948 کے اوائل سے لے کر اور 1958 تک سے ہی سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن میرے والد نے جو باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں وہ یہ رہے کہ اس زمانے میں ایک سادات گھرانوں میں کاظمی فیملی سوز خوانی کیا کرتی تھی کراچی میں, اور دہلی کے ایک اور صاحب آقا مقصود مرزا, یہ ایک فیملی تھی جو سوز خوانی کیا کرتے تھے. تو کراچی میں قابل ذکر جو سوز خوان تھے یا جنہیں کہنا چاہیے اس وقت میں موجود جنہیں کہا چاہیے کہ قابل ذکر سوز خوان تھے اور بڑے سوز خوان تھے, اس میں دو ہی نام موجود تھے پاکستان کے پاکستان کی بننے کے ابتدائی زمانے میں کراچی میں, یعنی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خود آفتاب کاظمی صاحب اور آقا مقصود مرزا صاحب اپنے ہی وسائل سے تمام تر کام لیتے ہوئے مجالس اعلیٰ میں سوز خوانی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. آفتاب کاظمی صاحب خود ایک تاجر تھے, ایک تجارت پیشہ شخص تھے, اور خدا کا شکر ہے کہ بہت شروع سے ہی ابتدائی طور پر ایک متمول گھرانے سے ان کا تعلق, اور بہت خوشحال وہ تھے آفتاب کاظمی صاحب. اور انہوں نے یعنی اس حد تک کہ اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے تایا کے پاس اس زمانے میں شیورلیٹ کار اور جیپ ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس سائیکل ہونا جو ہے وہ ایک امتیاز سمجھا جاتا تھا, میرے تایا کے پاس اس وقت جو ہے وہ
شب علی گاہ. اور یہ گاڑیاں میرے تایا جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر محرم کے 2.25 مہینے میں مختلف مجالس میں آنے اور جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود استعمال کرتے تھے بلکہ مختلف لوگوں کو شوق دلواتے تھے اور ان کو باقاعدہ ان گاڑیوں میں بٹھا کے مجلس میں لے جاتے تھے, مجلس میں چھوڑتے تھے, پھر واپس لے کر آتے تھے اور اپنے ڈرائیورز وغیرہ بھی اس سلسلے میں استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ بہت خلوص کے ساتھ, بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ تمام یہ چیزیں کیا کرتے تھے. ایک بات جس کا میں ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جنرلی ظاہر ہے کہ پاکستان ہندوستان ٹوٹنے کے بعد اور پاکستان میں آنے کے بعد حالات لوگوں کے بڑے دگرگوں رہے, اور ظاہر ہے کہ تعلیمی طور پر لوگ بہت اتنے زیادہ ایڈوانسڈ نہیں تھے اور پسماندگی کافی تھی اس اعتبار سے. تو میرے والد نے اور میرے تایا نے ہمیشہ اس بات پر فوکس رکھا کہ اپنے بچوں میں نہ صرف یہ سوسخانی کو, نہ صرف سوسخانی ایک فن کی طور پر جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے بلکہ تعلیمی اعتبار سے, فنی اعتبار سے, ٹیکنیکل اعتبار سے, مالی طور پر ایک سوسخان جو ہے وہ کبھی اس بات پر کے لیے پر مجبور نہ ہو کہ وہ کسی سے اس کے عوض کوئی ڈیمانڈ کرے یا پہ. تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے مولا کا بڑا کرم اور بڑا احسان رہا میرے مولا کا کہ ہمارے فیملی میں نہ صرف یہ کہ میرے تایا اور میرے والد, اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی نوعیت کی مجلس پڑھنے کا, سوسخانی کرنے کا, کوئی ہدیہ, کوئی نذرانہ یا کسی تحفے کے نام سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم نہیں لیتے. اور کیونکہ میرے والد کی تاکید رہی ہے, میرے والد کی وصیت بھی رہی اور نصیحت بھی رہی کہ بیٹا اگر آپ نے یہ سوسخانی آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آل رسول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, صحیح, تو اگر آپ نے یہ چیز, اگر آپ نے اپنی مالی ضروریات اگر آپ نے بندوں پر چھوڑ دی تو یہ ان سے لیا ہوا پیسہ ختم ہو جائے گا, اور اگر آپ نے اپنی مالی ضروریات کا تعلق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر منسلک رکھا تو بیٹا یہ ختم نہیں ہوگا. اور ہمارے خدا کا شکر ہے آج بھی ہمارے حالات اس بات کی گواہ ہیں کہ مولانا نے کبھی بھی اس اعتبار سے کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہمیں. تو وہ روایت ہم نے اپنے والد سے اور اپنے تایا سے قائم رکھی ہوئی ہے اور اب تک مولا آپ کو روایت قائم رکھنے کی توفیقات دیں. آمین آمین. تو یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا کہ انہوں نے کیسے کہاں سے سوسخانی سیکھی, یا آپ کے والد کے تایا ابو جو تھے ان سے آپ کیسے انہوں نے سیکھی. پھر یہ بتائیے گا کہ وہ ٹرانسفر آپ میں کیسے ہوئی, آپ کے بھائی میں کیسے ہوئی, جان بھائی میں, اور آپ لوگوں نے آنکھ کھلتے ہی کیا دیکھا عزاداری کے حوالے سے. اچھا کون بیٹا, بات یہ کہ سوسخانی اور ظاہر ہے کہ یہ تو عزاداری کا ایک پہلو ہے اور بڑا جزو لا ينفک ہے, اور چونکہ یہ تو ہماری فیملی میں موجود تھا تو یہ تو اس سے تو تعلق ہمارا بہرحال جڑا رہ نہیں تھا. لیکن سب بچوں کی طرح ہم بھی مجالس میں آنے جانے کے شوقین, اور میرے چونکہ وہ ہماری والدہ ابتدائی طور پر تو ہمیں زرانی مجالس میں بھی اپنے ساتھ ہم بہت چھوٹے جاتے رہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 5 سال کی 4 یا 5 سال کی عمر میری رہی ہے تو میرے والد نے مجھے مجالس میں اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا. کیا بات. اور بہت ابتدائی طور پر تو ہم ایسا ہوتا تھا کہ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے, یہ جو پاکستان بننے کی ابتدائی جو زمانہ ہے, ازائی زمانہ, یہ زمانہ وہ تھا کہ جب یہ جو ہماری نثری طریقہ کار ہے ذاکری کا, اور علامہ حضرات کا طریقہ کار جو مجالس کا ہے, اور جس طرح سے اب مجالس ہوتی ہیں اور تقاریر کا سلسلہ, یہ تاریخ پرانی نہیں ہے. یعنی یہ تو یعنی نثری ذاکری جو ہے, یہ نثری سے ظاہر ہے کہ میں کسی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ ظاہر ہے کہ علماء حضرات ہمارے
سر کے تاج ہیں اور ہمارے لیے بہت احترام لائق احترام ہے اور واجب الاحترام ہے ہمارے لیے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یعنی تقریری طور پر عزاداری کا یہ بہت پرانا نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ بہت ہے تو 2 صدیوں پر مشتمل ہے یا 1.5 صدی اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو. اس سے پہلے جو طریقہ کار ہے جو آپ نے یقیناً آپ کی سے سماج سے گزرا ہوگا کہ جب شاعر کو علی بن حسین جناب سید سجاد نے طلب فرمایا اور کہا کہ تو ہمارے والد ہمارے باپ کا ہمارے جد کی جو مصائب ہیں اور فضائل ہیں تو بیان کر اور ممبر پہ جا کے. تو اس نے بیان کرنا شروع کیا تو جناب سید سجاد نے اسے روکا اور اسے کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں, جس طرح سے تو مدینے کی گلیوں میں جس انداز سے تو پڑھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے, جس لین میں تو پڑھتا جاتا ہے اسی طرح سے پڑھ. تو عزاداری کی یا مجالس کرنے کا یہ سلیقہ اور یہ طریقہ کار یہ ابتدائی طور پر یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنا پرانا یہ بالکل یہ طریقہ کار ہے مجالس کا. یہ تو لہن میں ہی ہے, اس کی تاریخ جو ہے لہن میں, اور پھر اس کے بعد پھر وہ چلتے چلتے روضہ خوانی اور پھر مرثیہ خوانی, پھر اس کے بعد نوحہ, ممبر پہ تحت اللفظ مرثیہ. یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے. جو ایکچوئل جو جینوئن ہسٹری آف عزاداری از کنیکٹڈ with poetic nature of عزاداری. تو یہ یا السٹریشن اس کی جو ہے وہ poetic اسٹائل میں ہے پہلے اس میں, اور ظاہر ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ کار تھا بھی پہلے بھی. تو اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً تو یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ میں نے خوب اچھی طرح مجھے واقفیت ہے. ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ علماء ہمارے لیے ظاہر ہے کہ واجب الاحترام ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عزاداری کی ابتدا میں جو ایک طریقہ کار جو لوگوں کو ہینڈل کرنے کی جو ٹیکنیک ہوتی تھی یا احترام کیا جاتا تھا ایک مجمع میں ایک مجلس میں, وہ سوسخان کا یعنی مجھے خود یہ خوب یاد ہے کہ آفتاب کاظمی صاحب جب ایک مقامی مجلس میں جب اندر داخل ہوتے تھے تو اب جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ کوئی عالم اگر داخل ہو رہا ہے یا کوئی مقرر داخل ہو رہا ہے تو لوگ ایک احترام کھڑے ہو جاتے ہیں یا ادب کرتے ہیں اس کا. وہ پروٹوکول پہلے میں نے اب خوب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آفتاب کاظمی صاحب جب داخل ہوتے تھے تو اگر اس وقت موجود یا ذاکر اگر جس کو مجلس پڑھنی ہے اگر وہ بھی داخل ہوتا ہے تو اگر 100 آدمی موجود ہیں تو اس وقت مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اگر 40 آدمی عالم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو 60 آدمی آفتاب کاظمی کے لیے کھڑے ہوئے. اچھا, اور اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں کر رہا اور نہ میں کوئی موازنہ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً تہذیب ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے, احترام بدلتے جاتے ہیں, لوگوں کی شخصیتوں کے مختلف پہلو لوگوں پر آشکار ہوتے رہتے ہیں تو اس اعتبار سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسخوانی کی جو اہمیت تھی وہ کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی. ایک یعنی اگر صف اول کے کوئی ذاکر ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ میں علامہ رشید راوی صاحب کا نام جو ہے وہ بہرحال ایک ہسٹری ہے لیا جائے گا ان کا, تو ایک صف اول کے جو لوگ تھے وہ قطع نظر ان لوگوں سے کہ جی ٹھیک ہے ظاہر ہے ان کا تو ایک بڑا پورا ایک اثر انگیز شخصیت اور ان کی ایک بھاری بھرکم شخصیت تھی. تو لیکن صف دوم کے جو ذاکر تھے یا جو مجلس پڑھنے والے تھے نظری اعتبار سے ان کا پروٹوکول اور آفتاب کاظمی اور مظاہر کاظمی اور اختر وسیلی اور معشوق علی خان صاحب یہ جو میں یعنی امیجیٹ بات کی جو نسل ہے سوسخانی کی, ان لوگوں کا احترام اسی لیول کا ہوتا تھا اور اسی طرح سے ان کو ظاہر ہے کہ ان کے پھر اور ان کے طریقہ کار بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وہ تھے بھی وہ واجب الاحترام, ان کا جو سلوک ہوا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ مجمع کے ساتھ جو ان کی ہینڈلنگ ہوتی تھی وہ بھی
ظاہر ہے کہ مختلف ہوتی تھی. تو آپ نے اپنا جو بچپن آنکھ کھلی تو آپ نے یہ تہذیب دیکھی, یہ میں نے اس وقت آبزرو کیا, اور ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات. میں نے جس طرح سے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح سے اب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مختلف ذاکر ہیں یہاں پہ, ہر ایک کا نام ظاہر ہے کہ لینا مناسب نہیں ہوتا. یہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایک جگہ انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کہاں پڑھیں گے, اور پھر آپ کہاں پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد مجمع ٹرانسفر ہوتا ہے. میں نے خوب اچھی طرح سے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میں ہارڈلی شاید کوئی 10 سال کا رہا ہوں گا کہ مرکزی امام بارگاہ میں اگر آفتاب کاظمی صاحب یا مظاہر کاظمی صاحب نے مجلس پڑھی ہے اور سوزخانی کی ہے. اور ایک اور بات یہ کہ یہ سوزخانی جو ہے یہ آج کی سوزخانی کی طرح سے 10 یا 12 مرثیے کے بعد اور ایک سلام اور ایک سوز پر مشتمل نہیں ہوتی تھی, بلکہ مجھے خوب یاد ہے کہ آفتاب کاظمی صاحب اس زمانے میں کم از کم کوئی 14 15 16 یا 20 22 بند جو ہے وہ مرثیے کے پڑھا کرتے تھے. کیا ہوتا اور لوگ اور اس کی اور اس وقت سوزخانی کی جو ڈیوریشن کم و بیش جو ہے نا وہ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک ہوتی تھی. کیا بات. تو اور لوگ سنا کرتے تھے, اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جاتی تھی تو پھر ہمارے والد سے یا ہمارے تایا سے لوگ پوچھتے اچھا مظاہر بھائی اب کہاں پڑھیں گے, آپ کاظمی صاحب اب کہاں پڑھیں گے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بات کو کہ لالو کھیت میں پڑھنے کے بعد یا لیاقت مرکزی امام بارگاہ میں پڑھنے کے بعد جب لوگ جب مجلس ختم ہو جاتی تھی یا سوزخانی ختم ہوتی تھی تو لوگ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ ہم اگر فرض کیا کہ جا رہے ہیں گولی مار تو ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا. یہ میں نے اس طرح سے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ظاہر ہے کہ یہ آزاداری کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے پیدل چل پڑے ہیں. اور وہ جب ہم گولی مار پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد وہی چہرے ہمارے سامنے دوبارہ آنا شروع ہوئے کہ وہ جی ہم جب آپ نے سوزخانی ختم کی ہم چل دیے تھے, آپ چائے پی رہے تھے اور ہم جو ہے نا پھر اچھا یہ اسی وقت نکل گئے تھے جگہ چائے پی رہے. صحیح, کیا بات. تو مرتضی انکل یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی آنکھ جب کھلی تو آپ نے یہ ٹائم دیکھا مرثیہ خوانی سوزخانی کا, تو براہ راست آپ پہ ذمہ داری کب آئی کہ آپ نے بولا کہ یار میں بھی سوزخانی کروں پراپر اور سب کو ساتھ لے کے چلوں جیسے آپ کے والد صاحب لے کے چل رہے تھے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, کون سے سن کی بات ہے, کیسے ہوا؟ اچھا یہ قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں, ایک بات جو مطلب جو کنیکٹڈ بھی ہے ظاہر ہے اس سے, وہ یہ کہ جب ہمارے آفتاب کاظمی صاحب نے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جب 50s اور ارلی 60s کا زمانہ شروع ہونے والا تھا تو ہمارے تایا نے اور آغا مقصود مرزا صاحب نے ایک بات کو محسوس کیا کہ یہ سوزخانی اب چونکہ مجالس کی تعداد ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجالس کی تعداد امام بارگاہوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بہت مشکل ہونے لگا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دن مجھے ایسا بھی یاد ہے کہ 8 محرم کو میرے تایا نے 12 مجلسیں پڑھی ہیں. 12 مجلسیں سوزخانی کی, اور جو پہلی مجلس جج علی متقی صاحب کے یہاں جو آج بھی قائم ہے جی اور صبح 6:30 7 بجے, اور آخری مجلس سلطان صاحب کے یہاں گولی مار میں رات کو 12:30 بجے. 18 گھنٹے اس دوران ہم یا سمجھ لیجئے. اور اس دوران کراچی ریڈیو پاکستان کراچی کی ایک لائیو ٹرانسمیشن بھی شامل تھی جس میں ہم گئے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن کی ہم نے. اور اس میں اور یو جسٹ بلیو اٹ اور ناٹ کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے لائیو ٹرانسمیشن جو ہے کم و بیش یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو پاکستان کراچی سے ایام اعظم میں یعنی پہلی سے لے کر 10 محرم تک موسیقی کا ایک نوٹ بھی نہیں بجایا جا سکتا تھا. اچھا. اور صبح سے لے کر اور رات 12 بجے تک مستقل یا سوز سلام مرثیہ بیشتر اور کچھ تقریریں وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی. تو ہمارے تایا نے یہ محسوس کیا اور ہمارے والد نے اور آقا مقصود مرزا نے کہ سوزخانی کی اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے. تو ان دونوں نے انجمن سوزخانہ کراچی کی بنیاد رکھی. اچھا. اور اس میں ابتدائی طور پر اختر بصیر صاحب اور میرے ماموں رشتے کے ماموں ہمارے فائق رضوی صاحب, استاد معشوق علی خان صاحب, اور جنہوں نے استاد معشوق علی خان صاحب اور ان کے بھائی اشتیاق حسین صاحب نے, جو اشتیاق حسین صاحب بہت کم لوگوں کو اس بات کا شاید علم ہے کہ سبت جعفر صاحب جو سوزخانی کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے,
یہ اشتیاق حسین صاحب کے شاگرد ہیں. اچھا, یہ اشتیاق حسین جو استاد معشوق علی خان صاحب کے بھائی تھے. اچھا, لیاقت آباد میں رہا کرتے تھے. اور امتیاز عباس اور سبط جعفر صاحب, یہ دونوں باقاعدہ شاگرد ہیں. بلکہ میں اس خاص محفل میں بذات خود موجود تھا جہاں پہ انہوں نے وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ چونکہ معشوق علی خان صاحب اور اشتیاق حسین صاحب کا تعلق موسیقی سے براہ راست رہا ہے, تو جو موسیقی سے وابستہ گھرانوں میں جو ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا استادی اور شاگردی کا, اور باقاعدہ گنڈا اور مٹھائی, اس طرح سے شاگردی اختیار کی سبط جعفر صاحب نے. میں گواہوں اس بات کا, خود میں موجود تھا اس میں پاپوش نگر کے قبرستان کے سامنے مکان میں. تو بہرحال تو یہ افراد جن کا میں نے آپ کو پہلے نام لیا, یہ عابد نقوی صاحب, حشمت حسین زیدی صاحب, اور بعض کے نام میں مجھے اب یاد نہیں ہے, عبد علی صاحب, یہ لوگ موجود تھے. تو اور وہ ریکارڈ ہے, چشمہ کا کتاب ہے جو مرثی نسیم امروی صاحب نے مرثی وہ عنایت کیے تھے, سلیکٹڈ اس کے کچھ بند جو سوزخانی کے استعمال کیا جاتے تھے. وہ کتاب اس میں اس کی تصویر موجود ہے, وہ اس کی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ تصویر بھیج دوں گا, جو اس پروگرام میں آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انجمن سوزخانہ کراچی کی بنیاد رکھی گئی. اور علامہ رشید ترابی صاحب نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ خطابت سے پہلے سوزخانی اگر نہیں ہوگی تو مجلس اس مروجہ رنگ میں آ ہی نہیں سکتی بغیر سوزخانی کے. اور یہی وجہ ہے کہ اب علامہ رشید ترابی صاحب کی تمام مجالس کے اندر سوزخانی باللازم و ملزوم تھی. اور مرحوم اسی اعتبار سے سوزخانوں کا اسی رکھ رکھاؤ کے ساتھ اور اسی پروٹوکول کے ساتھ خیال کیا کرتے تھے. صحیح. تو رشید ترابی صاحب نے اس کی سرپرستی بھی قبول کی, اور پھر وہ مجلس اور وہ سوزخانی گئی انجمن, پھر اس طرح سے انجمن سوزخانہ کراچی کی موجود کراچی میں ہونے والی تمام مجالس کے اندر تمام ممارگاؤں میں اپنا ایک سوزخان بھیجا کرتے تھے, اور تمام مجالس جو ہیں سوزخان کراچی سوزخانی کیا کرتی تھی. تو یہ وہ زمانہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت یہ میرے خیال ہے کہ 1958 کی بات ہے, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. میں I was born in 1960. تو جب ظاہر ہے کہ ہم کچھ بڑے ہوئے 4-5 سال میں, تو ہم نے انجمن سوزخان کراچی کو اپنی اس بنیاد پہ باقاعدہ ایک تنا اور درخت کی طرح سے پایا. تو پھر بعد میں سبط جعفر صاحب نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی, اور اپنی حیات کے آخری لمحے تک سبط جعفر صاحب اس کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ انجمن سوزخان کراچی کے سیکریٹری نشر و اشاعت تھے وہ مرحوم اپنی آخری سانسوں تک. تو پھر ہم نے جو ہے والد نے ہم کو بڑی دلچسپی کی بات یہ کہ جب ہمارے والد نے جب ہم کو سوزخانی کی طرف لے کر آئے اور ہمیں لے جانا شروع کیا, تو آپ یقین کیجئے کہ ابتدائی طور پر جب میں 5-6 سال کا تھا تو تخت کے نیچے ہمیں بٹھا کے سب کہتے تھے بیٹا پہلے سنو, کیا بات ہے, اور ہم سنتے رہتے تھے. تو کم و بیش کچھ نہیں تو 2 سال تک تو ہم صرف سنتے رہے, اور اس کے بعد جب ہم تخت پہ ہمیں بلایا گیا تو تقریباً کوئی 2 سال تک ہم صرف آس ہی دیتے رہے. کیا بات ہے. تو جو ایک لازمی جوز ہے سوزخانی کا, بالکل, اور جب تک آپ کی آواز اس پختگی تک نہیں پہنچتی کہ آپ باقاعدہ سوزخانی کا آغاز کریں, تو یہ پھر اس کے بعد میرے تایا نے یہ محسوس کیا کہ میری آواز ظاہر ہے کہ اچھی سوزخانی جو ہے وہ اچھی آواز کی محتاج ہوتی ہے. تو کچھ خدا کا شکر ہے کہ میری آواز نسبتاً بہتر تھی, اور خدا نے یہ تحفہ عنایت کیا ہے, اور شاید اسی لیے کہ ذکر محمد و آل محمد سے کے لیے اس آواز کو استعمال کیا جائے. تو میرے تایا نے پھر مجھے باقاعدہ پھر ساتھ بٹھانا شروع کیا, اور پھر اس بعد پڑھوانا شروع کیا. یہ بہت اس زمانے میں ابتدائی طور پر یہ ہوتا تھا کہ سوزخان جو ہے وہ 4 یا 5 اپنے بازوؤں کے ساتھ جو وہ 4-5 بازو آز دیا کرتے تھے, اور سوز
یا ربائی یا قطع جو میجر سوسخان ہوتا تھا, جو بنیادی طور پر سرمورہ جیسے کہنا چاہیے, وہ پڑھا کرتا تھا. اور سلام اور مرثیے میں پھر ساتھ میرے والد اس طریقۂ کار کے موجود ہیں کہ انہوں نے جب سوسخانی میرے تایا کی وفات کے بعد, جب میرے والد نے کبھی میرے تایا کی زندگی میں کبھی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ مجلس, جب تک میرے تایا نے کسی وجہ سے نہ حکم دیا ہو کہ مظاہر یہ مجلس تم پڑھ لو جا کے, یا کوئی وجہ نہ رہی ہو, لیکن ان کی زندگی میں میرے والد کبھی. لیکن پھر اس کے بعد میری جب تایا کا انتقال ہو گیا آفتاب قادمی صاحب کا, تو میرے والد نے پڑھنا شروع کیا. تو میرے والد اس طریقہ کا موجود ہیں کہ انہوں نے بالکل ابتدا سے اپنے تمام بازوؤں کو سوز, سلام اور مرثیے میں تمام تر اس کے ساتھ پڑھوانا شروع کیا. ابتدائی طور پر جو اس زمانے میں موجود سوسخان تھے, انہوں نے اس پہ والد کو اعتراض بھی کیا. مترز ہوئے کہ یہ مظاہری اس سے بیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی, لیکن میرے والد نے وہ قبول نہیں کیا اور اس کو باقاعدہ اس طریقۂ کار کو چل. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے اپنے والد کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, اور بالکل اسی طریقے سے اپنے والد کی زندگی کے اندر میں کوئی اگر وجہ نہ آ رہی ہو, کبھی والد کی طبیعت خراب ہو یا کوئی یا ایک سے زیادہ مجالس ہوں, تو کبھی انڈیپینڈنٹ مجلس پڑھتے تھے ورنہ والد کے ساتھ. والد کی وفات کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ پراپر اس کو بالکل ایک انفرادی طور پر, ایک سرموری کے طور پر ہم نے بیچ میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. صحیح. اور یہ صورتحال. مرتضی انکل, یہ بتائیے گا آج کل کی جانے والی سوسخانی میں وہ کون سے اصناف ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ سوسخانی کی ابتدا سے ہی ایسا ہے کہ, اور فی زمانہ جو آج کل مروجہ طریقہ کار سوسخانی کا, اس میں قطع جو فضائل محمد آل محمد پر یا مصائب محمد آل محمد پر مشتمل ہوتا ہے. عام طور پر فضائل جو ہیں وہ پہلے پڑھے جاتے ہیں. قطع و ربائی یا کوئی سوز جسے ہم کہتے ہیں مرثیے کا ایک حصہ, وہ یہ ابتدائی طور پر پڑھے جاتے ہیں. اور آج چونکہ ظاہر ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بہت لمبی سوسخانی ہوا کرتی تھی, اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ڈیوریشن بھی مجالس کا کم ہوتا چلا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک یا دو قطعے اور سلام کے, جس میں ابتدان اشعار جو ہیں وہ فضائل محمد والے محمد پر مشتمل ہوتے ہیں, اور چند ایک اشعار, ایک سے دو یا تین اشعار مصائب محمد والے محمد پر, اور اس کے بعد مرثیے کے کچھ من جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جیسے کہ ہم نوخانی میں دیکھتے ہیں کہ نوخانی میں نئے شاعر حضرات بھی آئے ہیں اور نئے نوحے لکھے جا رہے ہیں, پڑھے بھی جا رہے ہیں, سننے بھی جا رہے ہیں, مگر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ سوسخوانی اور مرثیہ خوانی کے حوالے سے وہی قدیمی کلام پڑھے جا رہے ہیں, انہی شعراء کے جو سر فہرست رہے ہیں, میر تقی میر, میر انیس میر, مرزا دبیر صاحب, اور جو پرانے شعراء تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور آپ لوگ بھی کیوں پرانے ہی کلام آج تلک پڑھتے ہیں, نئی اس میں جدت کہہ لیں وہ اختیار کیوں نہیں ہو رہی؟ جی آپ نے درست فرمایا. آپ نے بیٹا ایسا ہے یہ کہ اس فنی اعتبار سے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے یہ. خاص طور پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوسخانی میں زیادہ تر جو پڑھے جانے والے ہیں, اور زیادہ تر سوسخان جو آج کا ہیں, اس میں میر انیس اور مرزا دبیر اور وحید اور تاشق جو قدیم شعراء ان کے مرثیے استعمال ہوتے ہیں. بلکہ مرزا دبیر اور میر انیس جو ہیں وہ اتنے طاقتور پس منظر ہے ان کا شاعری کا کہ کسی کا بھی مرثیہ پڑھا جا رہا ہو تو سننے والا یہ سمجھتا ہے یا میر انیس کا ہوگا یا مرزا دبیر کا ہوگا. بالکل ایسا ہے نا. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم نے ہمارے پاس میر وحید کے اور تاشق کے اور میر تقی میر صاحب اور پرانے شعراء کے اور دیگر شعراء کی مرثیے, ان سے بھی پہلے کے زمانے کی مرثیے جو ہے وہ استعمال کیے. لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ مرزا دبیر اور میر انیس ان دونوں معاملات میں جو ہے وہ اصل میں بات یہ کہ سوسخانی ایک ایسا ہے کہ ایک ایسا طرز عزاداری ہے کہ جس میں آپ کو ایک کم وقت میں, آج کل ایک کم وقت میں کربلا کا ایک پورا پس منظر اور پھر اس میں پیش آنے والے واقعات جو ہے وہ کنوے کرنے پڑتے ہیں آپ کو.
مرزا دبیر کے اندر یہ ایک خاص کوالٹی ہے کہ ان کے ایک مرزا دبیر کو پڑھے جانے کی وجہ وہ یہ کہ مرزا دبیر کی ایک خاص کوالٹی ہے کہ ان کے یہاں روایت جو ہے وہ بہت، ان کی شاعری میں اور ان کی مرثی میں روایت کی گرفت بہت مضبوط ہے. گھر میں پیش آنے والی گفتگو اور عورتوں کے درمیان کی جانے والی گفتگو اور مردوں کے درمیان کی جانے والی گفتگو اور اس کا طریقہ کار اور اس کا جو ایک مزاج ہوتا ہے وہ مرزا دبیر سے زیادہ بہتر اس زمانے میں شاید میری یقین رائے یہ ہے کہ شاید کسی نے نہیں کہی. صحیح. اور وہ چونکہ روایت کے اندر اور خواتین کی گفتگو کے اندر جو ایک خاص ثقافت اور ایک خاص جو مزاج چھلکتا ہے وہ مرزا دبیر کے یہاں بہت طاقتور طریقے سے موجود ہے. تو اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ بینی انداز جو ہے وہ اس زمانے میں موجود رسوم و رواج کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے اور وہ دبیر نے بہت ہی چابک دستی کے ساتھ اور بہت ہی کمال مہارت سے استعمال کیا ہے. تو کہ کنگنا بھی ہے بندھا ہوا دستے ہنائی میں، بسا رسن بھی ہے اسی نازک کلائی میں. تو یہ جو اس زمانے میں موجود رسوم کا ذکر بھی خواتین کے اعتبار سے ہے. تو یہ ایک تو وجہ یہ میر انیس کی یہ ہے کہ ان کے واقعہ نگاری ان کی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. تو جب ہم کربلا میں پیش آئے جانے والے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ میر انیس سے بہتر مراثی جو ہے وہ اویلیبل نہیں اس زمانے میں تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ یہ ہے. لیکن میرے والد نے خاص طور پر اس کا شاہد نقوی صاحب سے باقاعدہ مرثی کہلوائے اور ہلال نقوی صاحب سے مرثی کہلوائے. ساحر صاحب کو سلاموں میں استعمال کیا میرے والد نے. اور میں خود اب جو ہے قمر نقوی صاحب کو قمر جلالی صاحب تو سلام وغیرہ میں قمر نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. قمر نقوی صاحب کا جو مرثیہ ہے وہ میں گزشتہ کوئی 3 سال سے جو ہے قمر حسین کا جو مرثیہ ہے جو امام زمانے کے حوالے سے جو اشرا ہوتا ہے وہ میں مستقل 3-4 سال سے میں ان کو صرف ان کا کہا ہوا مرثیہ جو ہے وہ سوسخانی میں استعمال کر رہا ہوں. تو ہماری کوشش ہے کہ وہ جو بند جو مصائب پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر کے ہم استعمال کریں. تو میں اور میرے والد بھی اور ہم جدید شعراء کو بھی چیدہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں بہت کم وقت ہوتا ہے تو بہت درکار ہوتا ہے سوسخانی کے لیے تو ہمیں ابھی مہیا ہوتا ہے تو پھر ہم زیادہ تر جو ہے وہ سوسخان حضرات مرزا دبیر اور میر انیس کو استعمال کرتے ہیں. صحیح بتائیے. اچھا یہ بتائیے گا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوسخان حضرات جب زیب ممبر ہوتے ہیں اور ان کا پہلی چیز جو وہ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا، تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آل محمد اہل بیت علیہ السلام معصومین کی تو نظر ہی دی جاتی ہے جو ہمیں پتہ ہے، فاتحہ تو ہمارے جو مردے ہوتے ہیں ان کے لیے دی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا بیٹا یہ ایک نازک مسئلہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں مطلب اس سوال کا جواب کسی عالم سے بہتر دے پاؤں گا. یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے لیکن جو اپنی ایک جو رائے ہے اور یہ جو میری اپنی حد تک جو میری عقل کام کرتی ہے میں اپنی حد تک میں اور میرے والد کی حد تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب بھی مرثیہ شروع کرتے ہیں تو شہدائے راہ حسین خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے عزاداری کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ اور نظر شہدائے کربلا جو ہے فاتحہ پڑھواتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پر شہدائے کربلا کا جو رتبہ ہے بالکل جو یعنی اصحاب صالحین کا کی رتبہ اور ان کا ظاہر ہے کہ وہ شہدائے کربلا کا رتبہ جو ہے وہ
میری کمترین رائے کی یہ ہے کہ وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ان کی اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ کی ضرورت ہو. بالکل. تو نظر شہدائے کربلا، نظر چاردہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ، جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اموات میں بھی نظر چاردہ معصومین علیہ السلام اور فاتحہ پر ہے اصالِ ثواب مرحوم کے لیے. تو ایسا کیا جانا چاہیے میری اپنی رائے کے مطابق. لیکن یہ بہرحال ایک ایسا پہلو، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کوئی عالم زیادہ بہتر. صحیح. اچھا مرتضیٰ انکل یہ بتائیے گا کہ پہلے کی سوزخوانی جو ہوتی تھی اور آج کی جو سوزخوانی ہوتی ہے اس میں کیا ایک واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار پہلے ایسی ہوتی تھی اب ایسے ہوتی ہے، اور پہلے کیا اچھا تھا یا اب کیا اچھا بہتر ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ذرا سا بتائیے. اچھا بیٹا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑا ضروری ہے اور آج کل ذہنوں میں لوگوں کی بہت مجھ سے اکثر اور بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے. جی. یہ کوئی آج بھی یہ مطلب فرق آج بھی موجود ہے. دیکھیے بات یہ کہ اساتذہ جس اسکول آف سوزخوانی سے سوزخوانی آپ تک ٹرانسفر ہوتی ہے، کوئی بھی سوزخوان ہے اس کا ایک استاد ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس استاد کا رنگ اس پر غالب آتا ہے. جو اساتذہ ہوتے تھے وہ وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کا اثر. اچھا، اب وہ اساتذہ کسی پرٹیکولر کسی مکتبہ فن سے تعلق ہے ان کا، خاص طور پر اگر فرض کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موسیقی سے اٹیچڈ ہے، تو ان کی طرز سوزخوانی کے اندر موسیقی کا رنگ کہیں نہ کہیں یا تو غالب آ جاتا ہے یا کہیں زیادہ چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اور وہ لوگ جو قدیم سوزخوانی، جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے طائع آفتاب کاظمی آغا مقصود مرزا، ان کی سوزخوانی میں اور روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ شدت، اور وہ اب چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوزخوانی کا مطلب سوزخوانی ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اگر فرض کیا کہ آپ ایک مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جناب علی اکبر کی سینے پر برچھی لگنے کا ذکر موجود ہے، تو اگر آپ اس کے اندر غنائی شکل اختیار کر لیں گے، اس کے اندر اگر آپ اس میں سروں کا خیال کریں گے یا راگ کا خیال کریں گے یا استعمال کریں گے، تو وہ میری اپنی حقیقت رائے میں وہ مناسب نہیں ہے. اور وہ ہماری جو سوزخوانی ہے، یعنی جو قدیم سوزخوانی ہے، جو انجمن سوزخانہ کراچی کی مروجہ سوزخوانی ہے، وہ اس میں اس کی روایت کی شدت اور واقعے کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی آواز کی غنائیت، آپ کی آواز کی آپ کی موسیقی اگر واقعات پر اگر حاوی ہو گئی، تو پھر وہ سوزخوانی ہم اس کو ہم اس کو ممنوع تو نہیں کہتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ مصائب پڑھے جا رہے ہیں تو سننے والے کے ذہن کے اندر مصائب کا جو پہلو ہے وہ آپ کی آواز کی موسیقیت پر غالب ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں کسی ایسے واقعے کا جس کے اندر مصائب موجود ہیں، تو آپ کی مختصر نہیں ہے تو آپ کے منہ سے واہ کے بجائے آہ نکلنی چاہیے. صحیح. تو اور اسی کو سوزخوانی کا، سوز ایک لفظ ہے جو براہ راست غم کی کیفیت اور عالمیہ کیفیت کے اندر لیا ہوا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اس چیز کا. تو وہ حضرات کو جنہوں نے موسیقی کا موسیقار حضرات سے یا باقاعدہ کنفرم ایسے گھرانوں سے سوزخوانی کو لیا اور پھر وہ آگے چلتے رہے، تو اس کے اندر وہ رنگ موجود ہے اور وہ بھی ایک طریقہ کار ہے سوزخوانی کا. اور وہ جو اور ایک وہ مکتبہ سوزخوانی کو جو قدیم سوزخوانی سے چلا رہا ہے، اس کے اندر واقعات جو ہیں وہ آواز پر، آپ کی موسیقیت پر غالب ہے، اس کے اندر موسیقی کا رنگ غالب آ جاتا ہے کہیں کہیں جو دوسری سوزخوانی ہے. تو وہ آج کل یہ دو مروجہ سوزخوانی ہے. اور بلکہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جناب علی اکبر کے برچھی لگ رہی ہے، یا جناب علی اصغر ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگ رہا ہے، اور انتہائی معذرت میں دستبستہ معذرت کے ساتھ، اور اگر آپ اس کو اس طرح سے ادا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر موسیقیات کا رنگ غالب ہے اور آپ سننے والا ہاں کیا آپ نے پڑھا ہے، تو میرے نزدیک یہ چیز قابل اعتراض ہے. جہاں ہائی کہنا چاہیے وہاں وہاں تو آپ کے آنسو بہنے چاہیے. صحیح، بالکل. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، واہ کی بجائے آہ نکلنی چاہیے. صحیح. یہ کیونکہ یہ اتنا تکلیف دہ پہلو ہے، یہ اتنا عالمیہ کیفیت ہے. یہ میں نے کہا کہ عالمیہ واقعہ جو ہے واقعہ حاوی رہے
آپ کی سوزخانی میں آپ کی آواز اور آپ کی آواز کی اور آپ کے فن پر اور آپ کے راگ پر نہ کہ راگ حاوی ہو جائے. بے شک, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی. یہ چیز اس چیز کا اور بڑا نازک سفر ہوتا ہے, اس کا خیال رکھا جانا چاہیے میرے خیال میں. ایک چیز یہ اور دوسری چیز یہ بہت ضروری ہے اس کا کہنا کہ ڈریس پروٹوکول. اب بھی یہ فی زمانہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے اور میرے لیے میں اپنے سمجھاتا بھی رہتا ہوں ہر چند کی اپنی, اور پھر میں معذرت کے ساتھ لوگوں سے سوسوان حضرات خاص طور پر ڈریس پروٹوکول یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کس محفل میں جا رہے ہیں, کن حضرات کا ذکر رہے ہیں, آپ کائنات کے منتخب ترین لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسی ٹی شرٹ پہن کے جا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے آئی لو نیو یارک, لکھا ہوا ہے آئی لو نیو یارک پولیس, لکھا ہوا ہے آئی لو یو, لکھا ہوا ہے مختلف جو مروج. آپ کو رنگ کا خیال نہیں ہے کہ آپ نے کس رنگ کی پہنی ہے. آپ جینس پہنے ہوئے جس کے اندر جو ہے نا گھٹنوں سے آپ کی جینس پھٹی ہوئی ہے اور آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے خاطر. میرے والد اور آپ مرحوم رشید راوی صاحب اور جتنے بھی قدیم سوسخانے آپ نے دیکھا ہوگا, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی حد تک شیروانی کا استعمال یا عمدہ ڈریس کا استعمال جو مذہبی محافل کے اعتبار سے ہم بھی سوٹ ہم بھی پہنتے ہیں, پینٹ ہم بھی پہنتے ہیں, لیکن مذہبی اعتبار سے جو محفل ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور یہ تمام ٹی شرٹ یا جینس یہ پہن کے خیال کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی ہو, چاہے اس میں سلام پڑھنے والا ہو, چاہے اس میں سوز پڑھنے والا ہو, چاہے سوز خان ہو یا ذاکر ہو. ڈریس پروٹوکول ان لوگ حضرات کے لیے جو کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں ان کا ذکر ہے, ان کے دربار میں آپ جا رہے ہیں تو بے شک. تو مرتضی انکل مجھے تو پتہ ہے تھوڑا بہت, شاید آج اور معلوم ہو جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب اور ہمارے دادا سید علمدار حسین جعفری صاحب, پھر میرے والد سید وزیر حسین جعفری صاحب, ان کا آپ کے خاندان سے کیا تعلق رہا, آپ کا کیا تعلق رہا ابو سے, تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. بڑا یہ اتنا دلچسپ پہلو ہے یہ جو اس زمانے میں جب یہ لوگ دہلی میں خاص طور پہ ہم چونکہ میرے والد اور ہمارے تایا اور ہمارے دادا حضرات وغیرہ سب یہ دہلی میں موجود تھے, تو علمدار حسین صاحب جو آپ کے دادا ہوتے ہیں یہ وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے. اچھا, یہ ہمارے ننیالی رشتے دار ہوتے ہیں ہمارے. صحیح. تو لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ بسا ہو, بلکہ فی زمانہ بھی یہ چیز موجود, بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کی رشتہ داری تو نہیں ہوتی, صحیح, لیکن ان سے تعلقات آپ کے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود کوئی بھی شخص, کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی ایونٹ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ان سے تعلقات اس نوعیت کے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کے دادا کو بھائی علمدار, ہم نے ان کا نام سنا ہے کہ وہ میں نے ان کی زیارت کا شرف بھی مجھے حاصل رہا ہے میرے بچپن میں, انتقال ہوا لڑکپن میں میرے. لیکن ان کے بیٹے وزیر بھائی تو مطلب وہ شخص ہیں کہ وہ کراچی کی ازائی تاریخ اگر مرتب کی جائے گی تو وزیر جعفری کے بغیر وہ نامکمل ہے. ان کی شخصیت کے, میرے والد کی طرح ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں, ان کے اتنے اسپیکٹس ہیں, اتنی ڈائمنشنز ہیں ان کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی وہ شخص اپنی ذات کے اندر ایک بہترین عزادار, ایک بہترین مجلسی آدمی, ایک بہترین مجاہد, اور دو پہلو ان کی شخصیت کے جس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک ان کی شخصیت کا وہ پہلو کہ جو کراچی کی آزاداری کی تحفظ کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے جس تندہی کے ساتھ اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور جس تمام تر وقت جو ہے, اور چونکہ میرے والد کے ساتھ ان کی صحبت بہت رہتی تھی, میرے والد کا مزاج بھی اسی تھا, سپاہیانہ مزاج تھا, اور انہوں نے اپنے طور پر مختلف کوششیں بھی کی جن کا ذکر میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے. اور تو ایک تو وزیر بھائی کا یہ پہلو کہ وہ کراچی میں کہیں بھی ذکر محمد و آل محمد پر اگر کہیں قدغن لگائی گئی اور کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وزیر جعفری کو ہمیشہ ابتدائی صفوں میں دیکھا جاتا تھا. صحیح. ایک یہ پہلو, اور وہ پہلو جن کا کہ ان کا عقیدے کی پختگی ہے, جس عقیدے کی پختگی اور جس ولایتی اٹیچمنٹ کو جس شدت کے ساتھ آپ وزیر جعفری میں آپ دیکھیں گے, وہ فی زمانہ بہت کم لوگ ہیں.
اور اس کے لیے ایک بلنٹ آدمی یعنی صحیح عقیدے کی پروپیگیشن اور اس کی ایلسٹریشن اور اس کی اناؤنسمنٹ ایٹ پبلک اسپاٹس جس مضبوطی کے ساتھ, جس توانائی کے ساتھ وزیر بھائی کیا کرتے تھے, یہ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے تمام سانسوں کو, اپنے تمام لمحات کو ولایت علی بن ابی طالب سے ہمیشہ منسلک رکھا اور آخری دم تک وہ اس پر قائم دائم. اچھا, وزیر بھائی کی شخصیت کا یہ پہلو جو عقیدے کی پختگی کے جیسے میں نے ذکر کیا اور جس کا ذکر کرنا بہت انتہائی ضروری ہے, وہ یہ مزاج اور یہ عقیدے کی پختگی اور یہ عقیدے کی شدت ان کے خون میں کیوں نہ ہو, جس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے اور جس کو ریکارڈ بھی لانا بہت انتہائی ضروری ہے. وہ یہ کہ وزیر بھائی کے انسیسٹرز میں سے, ان کے آباء و اجداد میں سے ایک بہت بڑا نام جو اس ہسٹری میں ہے اور جس کو نہ صرف یہ کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر علماء نے اور ہماری اپنی کمیونٹی نے نہ صرف یہ کہ وہ تو تسلیم کیا, ان کی اس علمی کیپیبلٹی کے, اس شخصیت کے, ان کی انگریز اور دیگر جو طبقے رہتے تھے بر صغیر پاک و ہند کے اندر, جس میں ہندو بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں, وہ بھی شامل ہیں, وہ ان کی اس کی علمی فضیلت کے وہ بھی ہمیں. وزیر بھائی کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے کہ جس خانوادے میں مجھے ان کا ایکچوئل رشتہ معلوم نہیں, ان کے دادا کے بھائی یا ان کے دادا کے دادا ماسٹر ذاکر حسین, ایک بہت بڑا نام کہ جنہوں نے تاریخ اسلام تحریر کی اردو میں, اور جس کے اندر اسلام کی ابتدائی تمام کے تمام واقعات کے ساتھ اور سیاق و سباق کے ساتھ تمام تر ذکر اس کا موجود ہے. اور عرصہ دراز تک وہ کتاب جو ہے ایک مسلمہ کتاب کی حیثیت سے جانی جاتی رہی. اور ایک اور دوسری ان کی تالیف اور تصنیف تالیخ انگریزی, اردو اور انگریزی, یہ ماسٹر ذاکر حسین کی تحریر کرتا وہ یہ دو کتابیں ہیں کہ جنہوں نے ان کی شخصیت کو امر بنا دیا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ ABCD جن کو اگر آتی تھی تو وہ کمیل بھائی جن کو ABCD آتی تھی وہ سمجھے جاتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, اور اس شخص نے اس زمانے میں تاریخ اردو اور انگریزی, جس نے انگریزی کے بول چال کے طریقے, اس کی ووکیبلری, اس کی گرامر اور لوگوں جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی. تو یہ ماسٹر ذاکر حسین ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن کو اس زمانے میں یعنی اگر علماء کے سر کا تاج اور سورج کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کے خون کا براہ راست اثر ہم وزیر جعفری بھائی میں بھی دیکھتے تھے, تو اس کا ذکر بڑا ضروری تھا. صحیح, بے شک. اچھا, اب کیونکہ آخر ہے پوڈ کاسٹ کا, اور میں چاہوں گا کہ مرتضیٰ انکل کوئی ایک ربائی, کوئی ایک قطعہ مولا کے حوالے سے جو آپ کی پسندیدہ ہو, کہ آپ بولیں کہ یہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں یہ پڑھوں, اس سے ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. اور میں کوشش کرتا ہوں, اچھا چونکہ سوسانی میں ظاہر ہے کہ بغیر بازوؤں کے پڑھنا ممکن نہیں ہے, لیکن آپ کا حکم ہے تو ظاہر اختتامی طور پر میں 4 مصرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جبریل کے پر اور درے خیبر دیکھو جبریل کے پر اور درے خیبر دیکھو گہوارے میں دو کلے اجدر
موسیٰ سے ڈرنا، موسیٰ سے کہو ہمت حیدر دیکھو، موسیٰ سے کہو ہمت حیدر دیکھو، جبریل کے پر۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ۔ تو آج کا پوڈ کاسٹ ہم اختتام کرتے ہیں، اور ہمیں بہت انفارمیشن ملی، نالج ملی مرتضیٰ انکل کے آنے سے، امید ہے آپ سب کو بھی ملی ہوگی۔ دوسرے پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں، خدا حافظ، یا علی مدد۔ بہت شکریہ۔